Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Idmal here with Cognitive Psychology lecture number 41, and today we'll continue to talk about imagery. What is imagery? It is seeing with one's mind, and a demonstration that I've asked you to do several times, and I will ask you to do it again as a recap, is close your eyes and think of your favorite animal. Chances are you saw the picture of an animal. Now I can say, think of your favorite film star. Think of your favorite poet. So as I keep saying these things, you will have images of these people in your head. That is imagery. It is seeing in one's mind things that may not be in your immediate environment. So in some ways, it's like perception, meaning you're actually seeing things in the physical world. Images come to your mind when you actually see those things in the world. But when you close your eyes, obviously you have cut yourself off from the physical world, yet those images can be brought to mind. Sometimes they come to mind even when you don't want them. That is the nature of imagery. So psychologists are interested in what underlies mental imagery. What are the underlying representation mechanisms? And these we call images or mental images. And so what we're going to do is have another look. You might recall, if you look at the slide that I'm showing you at the moment, we showed you the slide last time. It was a classic experiment by Shepard and Metzler in which they asked subjects whether the shapes in the right circle were the same as shapes in the left circle. And A, B, and C show different kinds of shapes. In figure A, which is at the top of the slide, what we have is a figure that has been rotated on the plane of the picture, but is the same figure. In section B, what you see is a shape that has been rotated in depth. And in section C, which is at the bottom, these are two different shapes. So no matter how much you rotate one of the figures, they will never match the other one. And what we found was that as the angle of rotation increased, the reaction time increased. So Shepard and Metzler proposed that whatever we have to do in reality to rotate an image, process in imagery is similar to the outside process. یعنی اگر میں اپنے ہاتھ کو اس طرح گھما رہا ہوں تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح ذہن میں بھی جب میں امیج کو گھماتا ہوں ہاتھ کے اس طرح تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. اور جتنا زیادہ گھماؤں گا امیج کو اتنا زیادہ ٹائم لگے گا. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جناب بیسکلی واٹ از ہیپننگ از دیٹ image is being rotated as if it is a physical thing in the mind. And then I showed you another slide in which there was a map of an island. And on this map of an island, there were several objects like rock, grass, tree, lake, hut, well, and sand. And subjects were showed this exact map, and they were asked to memorize the map till they could actually draw it. And then they were asked to close their eyes, picture that map, focus on one of the objects on that map, and then another object was named. They found was that the farther the object, the second object that was named from the first object, the longer the reaction time. Again, it seemed that if you scan an actual picture with your eyes, the larger the distance, the longer the reaction time, obviously. But in imagery also,
similar process takes place. And then I mentioned to you, remember Steve Koslin's name. Steve Koslin is one of the biggest names in visual imagery. And he has done so much research in this area and written so many books that no mention of mental imagery experimentation in cognitive psychology is complete without mentioning his name. So Koslin, as I mentioned to you earlier, in 1995, asked the question, if a propositional theory can represent all types of knowledge, whether you needed a separate kind of image storage in the mind, whether just the information, cat for instance, cat as an animal can be stored in the head, and then when we need it, this is somehow transformed into an image. But maybe it is not stored in the form of an image. Koslin challenged this idea. But he said people who are challenging it could have some very legitimate, very valid criticisms. ایک بات یہ تھی کہ جناب اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا اس امیج کو آپ روٹیٹ کریں, اس کو گھمائیں, تو سبجیکٹ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹر کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ریئیکشن ٹائم زیادہ کر رہا ہو. تو کوزلن نے کیا کیا, پھر نیورو سائنس سے ایویڈنس اکٹھا کیا, جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا. تو اس میں فارا in 1988 first of all showed that visual imagery uses the same brain area as vision. اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اگر امیجز جو ہیں وہ بھی پروپوزیشنز میں یا ورڈز کی صورت میں سٹور ہوئے ہوتے اصل میں, تو پھر ویژول امیجری کے لیے برین ایریاز بھی لینگویج والے یوز ہو رہے ہوتے, ویژن والے نہ یوز ہو رہے ہوتے. لیکن پتہ یہ چلا کہ ویژول امیجری کے لیے ویژن والے ایریاز دماغ کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس میں انہوں نے سیریبرل بلڈ فلو, یعنی خون دماغ کے جس حصے میں زیادہ فلو کرتا ہے اس کو دیکھا, اس ایویڈنس کو دیکھا, اور الیکٹرک پوٹینشیل یعنی وولٹیج جو ہے دماغ کے ڈفرینٹ حصوں میں اس کو میجر کیا. اس سے بھی یہی جو ریزلٹ انہیں ملا وہ یہ تھا کہ آکسیپیٹل لوبز میں ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے جب ویژول امیجری یوز کی جاتی ہے, اور وہ یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ویژول کارٹیکس آر پریزنٹ. اور فائنلی واٹ آئی مینشن ٹو یو ان دی لاسٹ لیکچر واز امیجری ان ایتھلیٹس. That Russian psychologist Gregory Rayport trained athletes to perform mental rehearsals. تو وہ امیجری کے ذریعے انہوں نے کرائی انہیں ریہرسل بہت ساری, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کیا کہ انہیں کہا کہ جناب آپ نے موومنٹ میں اپنے آپ کو ویژولائز کرنا ہے, اسٹیٹک ویژولائز نہیں کرنا. تو دس ہی کنسیڈرڈ واز ویلیوبل نیورو مسکولر پریکٹس. اور آپ کو شاید علم ہو کہ 70s میں رشین ایتھلیٹس جو ہیں وہ اولمپکس میں سب سے زیادہ گولڈ میڈلز لیتے تھے. Now let's talk about some more evidence with regards to imagery. Roland and Freiberg in 1985 measured blood flow to different parts of the brain. Cerebral blood flow جسے ہم کہتے ہیں. It was measured اور مختلف ٹاسک دیے انہوں نے سبجیکٹس کو, 3 مختلف ٹاسک دیے. ایک تھا مینٹل ارتھمیٹک کا. مینٹل ارتھمیٹک کیا ہوتی ہے؟ جیسے ابھی بھی میں آپ سے کہوں کہ جناب 40 کو 15 سے ضرب دیجئے. If I ask you to multiply 15 times 40 but without using any paper and pencil, so you'll have to do it in your head. ٹھیک ہے نا؟ And if you are reasonably good in mathematics, you don't have to be a rocket scientist. If you're reasonably good in mathematics, you would say that the answer is 600. But for this, I had to do some mental arithmetic. So first task that the subjects were given was mental arithmetic. Then they were asked to do memory scanning of a musical jingle. Okay? So, for instance, some people have a musical jingle. So, like, I don't know, it could be an advertisement song, or it could be a program, a television program when it starts, the starting music of that. That is called a musical jingle, and that, they were asked to recall that in their head. And when I say memory scanning, what it actually means, اچھا beginning میں کیا ٹیون تھی, کون سی تھی, اس کے بعد کیا آئی, اس کے بعد کیا آئی, and they were asked to report that. And the third one was imaging a walk. You remember when I taught you method of loci,
I asked you to actually image a walk in your head on a path that you usually walk on. So these 3 different tasks were given. One was mental arithmetic, second was memory scanning of a musical jingle, and third was imaging a walk. What they found was that visual cortex, the part of the brain that deals with vision, had an increase in blood flow for imaging the walk task, but not for mental arithmetic and not for music. So obviously, different parts of the brain were involved in imaging the walk from mental arithmetic or music. But what's significant here in Roland and Freiberg's research is that the visual cortex, which processes visual input, was involved in visual imagery. So again, there was evidence. Then Goldenberg and colleagues in 1987 made subjects learn words by either listening to them, right? So one group of subjects was given the task to listen to the words and learn them, remember them as a list. The other group was told to form a visual image in their head of that word. ٹھیک ہے. سو فار انسٹنس ایک گروپ کو ہم نے لسٹ سنائی, اس میں شروع ہوا اسنیک, واٹر, ٹیبل, چیئر, بک. تو انہوں نے اس طرح پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو لسٹ ہے اس کو آپ یاد کیجیے. دین the second group was told, okay, think of a snake, make an image of the snake in your head. Then think of another word like water. Create a picture of water in your head. Remember it. What they found was that when they made formal visual images, the group that made visual images to represent the words, they had a better recall than those who had just heard the words. But more importantly, for evidence point of view for visual imagery, what we found was that there was a greater blood flow to the occipital lobe for imagery group. An occipital lobe, which has a lot of vision areas, was involved with the imagery group, whereas for the just listening group, occipital lobe was not involved. Now, once again, I have to mention Steve Coslin. Steve Coslin, in his book Image and the Brain, The Resolution of the Imagery Debate in 1994, presented the idea of a visual buffer or a screen where the image is projected. He likened our brain to almost like a projection system, where he said that what we do is we take an image and we project it on a mental screen, and that is where we see all the images. If we close our eyes and if I say, okay, visualize or create an image of your favorite poet, so what picture comes into your mind? Steve Coslin says that there seems to be a screen. Now, we have to understand, he's not actually saying کہ دماغ اگر ہم کاٹے ہیں تو اس میں سے ہمیں کوئی اسکرین نظر آئے گی. That's not what he's saying. It's like جب کمپیوٹر پہ ایک امیج فارم ہوتا ہے یا ٹیلی ویژن پہ ایک فارم ہوتا ہے امیج, تو اس اسکرین کے اوپر بھی ایک ٹیوب میں سے پروسیس کر کے ڈیجیٹل انفارمیشن یا اینالاگ انفارمیشن جو ہے بہت سے الیکٹرانک پروسیسز کے بعد ریپروڈیوس کی جاتی. تو برین جو ہے وہ اس الیکٹرانک مشین کی طرح ہے جو کہ اس امیج کو پروجیکٹ کر رہا ہے اور ایک اسکرین کی فیلنگ کریٹ کر رہا ہے ہمارے لیے. دیٹ از واٹ کوزلن از کالنگ اے ویژول بفر. اٹس آلموسٹ لائک ہیونگ دا فیلنگ آف اے اسکرین. فزیکلی وہ اسکرین نہیں ہے, بٹ cognitively at the software level we do experience a screen. And attention window selects parts of the image in the buffer for detailed processing. تو جب ہمیں کسی امیج کو ریکال کر کے اسے اینالائز کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں, وہ اٹینشن ونڈو ڈیسائڈ کرتی. سو ایون دیٹ از an idea that comes out of Steve Coslin's research.
Now, Moyer in 1973 had already done an experiment when he asked subjects to judge relative size of two animals. مثلاً ایک question پوچھا گیا, which is bigger, lion or wolf? You can ask yourself the same question and I'll try and answer it. Which is bigger, lion or wolf? Another question was, which is bigger, lion or mouse? And you can keep asking the question. Which is bigger, lion or cat? Which is bigger, wolf or dog? Which is bigger, cat or mouse? And so on. So these kinds of questions were asked. What they found, I'm showing you the results in a slide. The results actually show that if there was not a very big difference in the size of the animals, یعنی ڈاگ اور ولف کو جب ہم کمپیئر کر رہے ہیں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے ڈسائڈ کرنے میں, اور جب ہم کہتے ہیں لائن اینڈ ماؤس وچ از بگر تو ٹائم بہت کم لگتا ہے. اب یہ کوئی انیوژل یا نیچرل بات نہیں ہے, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی از دا ٹائم ٹیکن لانگر؟ بیکاز وی آر ایکچولی کمپیئرنگ دا سائز آف دی اینیمل from our imagery, not from actual pictures. ٹھیک ہے, and we don't have measures there. تو امیج کے اندر جب ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں دو اینیملس کے سائز کو, تو ماؤس اور لائن کے درمیان کمپیریزن کرتے وقت ٹائم بہت کم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم فوراً فٹافٹ جواب دے دیتے ہیں لائن از بگر. لیکن اگر ہم کہتے ہیں وچ از بگر لائن اینڈ ولف تو ٹائم نسبتاً زیادہ لگتا ہے. اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں وچ از بگر ولف اور ڈاگ تو ٹائم اور بھی زیادہ لگتا ہے, بیکاز وی ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن بٹوین تھنگز دیٹ آر سملر. اور یہ جو آپ کو کرو دکھائی جا رہی ہے, ایکچولی اٹس اے اسٹریٹ لائن, یہ لاگرتھمک کرو ہے, میننگ that this effect seems to get smaller and smaller with animal size. اچھا, اب اس کو اسی ایکسپیریمنٹ کو موئر کے ویژول کمپیریزن کے ساتھ کمپیئر کیا گیا, جہاں جانسن نے سبجیکٹس کو دو لائنز دکھائیں اور کہا وچ لائن از بگر. تو اگر تو لائنز کے درمیان ڈسٹینس زیادہ تھا, تو لائنز کے درمیان ڈفرنس زیادہ تھا, تو کیا ہوا؟ Subjects were very quick in responding. But if the difference between the lines was not that much, it took subjects longer reaction time. تو بالکل ویژن میں اسی طرح کا کمپیریزن میں ریزلٹ آیا ہے جیسا کہ امیجری میں آیا ہے. اگین similarity between vision and imagery was proposed. Now one thing you might recall, when we were discussing long-term memory, we discussed an experiment by Reed where we saw that complex images were organized into different features or pieces. And Reed's experiment is important in that it tells us something about imagery as well. اور چونکہ ہم امیجری اسٹڈی کر رہے ہیں, اس وقت صرف لانگ ٹرم میموری نہیں اسٹڈی کر رہے, تو ریڈ کے ایکسپیریمنٹ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جناب ہیئر if you look at this slide, you will see that the image that was shown in A, which is the figure on the left, was something the subjects were shown originally. Then B, C, and D, the three figures next to the figure A, were shown to the subjects and said, was this a part of the image A? So obviously subjects responded very quickly to B, which is a diamond shape. It was a part of shape A. C, subjects were reasonably quick in saying that it was a part of figure A, but subjects were very slow in responding that shape D was a part of the figure A. And that's because images are actually stored in hierarchical structures. Even though D was a part of figure A, the figure wasn't stored like that. It was stored in its component pieces, and that's why it took them longer. And even they gave wrong answers. Now let's talk about mental maps. Mental maps are a very interesting phenomenon, but they are evidence. They give us evidence of the fact that images are hierarchically organized.
ہائرارکیکل آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سی ایک بات ہے. اگر پاکستان میں آپ سے کہوں کہ جناب ایک شہر ہے بلوچستان میں ایرانی سرحد پہ, ٹھیک ہے, اور میں آپ سے کہوں کہ جناب یہ شہر جو ہے ایران کے ایک شہر کا نام لے لوں جو بھی بلوچ بارڈر پہ ہے, پاکستان اور ایران کے بارڈر پہ بلوچستان میں, اور میں آپ سے پوچھوں کہ جناب دونوں شہروں میں سے مغرب کی طرف زیادہ کون سا ہے اور مشرق کی طرف کون سا؟ The chances are that you will say کہ جو شہر پاکستان میں ہے وہ مشرق میں ہے اور جو شہر ایران میں ہے وہ مغرب میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے مشرق میں ہے اور ایران پاکستان کے مغرب میں. The only problem is کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. تو پاکستان ایران بارڈر میں بہت سارے شہر یا گاؤں ایسے ہیں جو ایران کے بہت سارے گاؤں اور شہروں کے مغرب میں ہیں, مشرق میں نہیں. So experiment was done here in which they took two imaginary counties called Alpha County and Beta County. Alpha and Beta counties, and the cities were named X and Y. So we had Alpha County, Beta County, X city and Y city. And subjects were made to look at pictures of these maps. And once they had studied the map, they were then asked, is X city east or west or Y city? And where the comparison was between north and south, they were asked, is X city north or south or Y city? Let me show you example of the maps that they were shown. Now if you look at the top two figures, the one on the right and one on the left, you see that the counties are exact rectangular shapes. And in these rectangular shapes, in the left side we see Alpha County and Beta County, X city which is a part of Alpha County, and Y city which is in Beta County, and Z city which is also in Beta County. And we have a legend showing directions like north, west, east and south. And similarly, so this is for east and west question. Then on its right, we have X being in Beta County and Y and Z being in Alpha County. This is called a congruent pair. Why? Because X city is to the west of Y city and Alpha County is to the west of Beta County. So there wasn't a problem. Subjects didn't really have a problem. They answered the question correctly. Now in the incongruent situation, they had a problem. The problem was that even though Alpha County was to the west of Beta County, city X, which was in Beta County, was actually to the west of city Y, which was in Alpha County. So the county's position, west and east, did not match the city position, X and Y. And what we found was that the subject said that X was to the east of Y, and they didn't remember that X was to the west of Y, even though the county that they were in was to the east. So that was where the incongruent pair created a problem for people's memories. The same thing happened when they did a north versus south comparison, and again Alpha County was to the north, Beta County was to the south. City X, which was in Alpha County, was to the south of city Y, which was in Beta County. So again, subjects mismatched the cities with the counties in terms of position because of the hierarchical nature of the mental map. So what is the message here? The message here is کہ حالانکہ ہمارے پاس جو ہے وہ امیجری سے ویژول انفارمیشن کی طرح انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, ہم امیجز کو ہائرارکیکل آرڈر میں سٹور کرتے ہیں. اب میں ہائرارکیکل کا لفظ تو استعمال کر رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہائرارکیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ہر چیز کو آرگنائز کرتے ہیں کیٹیگریز میں اور سب کیٹیگریز. مثلا
گھر ہے, گھر میں کمرے ہیں, کمرے ہیں, کمروں میں فرنیچر ہے. تو گھر سب سے اوپر, کمرے اس سے نیچے, کمرے کے نیچے فرنیچر. حکومت ہے, سب سے اوپر صدر ہیں, اس کے بعد وزیر اعظم ہیں, اس کے بعد مختلف وزراء ہیں, اس کے بعد مختلف سیکٹری ہیں, سیکٹری ہیں ان کے نیچے جوائنٹ سیکٹری ہیں یا ایڈیشنل سیکٹری ہیں, ان کے نیچے ڈپٹی سیکٹری ہیں, ان کے نیچے سیکشن آفیسر ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کو کہتے ہیں ہائرارکی. ایک آرڈر ہے جس میں ایک چیز سب سے اوپر ہوتی ہے, اس کے نیچے پھر کچھ چند چیزیں ہوتی ہیں, ان کے نیچے پھر کچھ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کے نیچے کچھ اور زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہم امیجز کو بھی اسٹور کرتے ہیں. پہلے ہم کنٹریز کو اسٹور کرتے ہیں, اور ان کنٹریز کے اندر سٹیز کو اسٹور کرتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب بات ہو رہی ہے امیجری کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی. تو فرا اینڈ کولیگز جو ہیں, جن کے بارے میں میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ انہوں نے سیریبرل بلڈ فلو بھی میجر کیا تھا اور ایونٹ ریلیٹڈ پوٹینشیل بھی میجر کیے تھے امیجری میں. دے سجیسٹڈ کہ جی امیجری ہو سکتا ہے دو ٹائپس کی ہو. ویژول امیجری جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہو. ایک ہو اباؤٹ ریکگنیشن آف ویژول آبجیکٹس اینڈ پیٹرنس, جس میں مینٹل روٹیشن بھی آ جاتی ہے, جس میں کسی چیز کی, کسی امیج کی اسکیننگ بھی آ جاتی ہے. اور ایک ہو اسپیشل پراپرٹیز کے حوالے سے, مثلا کسی چیز کی لوکیشن کی جو امیجری ہے وہ انفارمیشن کہیں اور ہوتی ہو. سو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ دے سجیسٹڈ. اور اگین دے فاؤنڈ ایویڈینس فرام نیورو سائیکالوجی. دے ٹوک پیشنٹس ود damage to the temporal lobe. What they found was that these patients had problems recognizing colors. یعنی فلاں چیز blue ہے یا green ہے. People that had damage to the temporal lobe had difficulty telling colors. They also had problems with sizes. So if you showed them one thing that is bigger, one thing that is smaller, you ask them which one is bigger, they have a problem because that part of their brain is damaged. And they also had a problem with shapes. اچھا, اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ نہیں کہ انہیں یہ پرابلم تھی, بیکاز دیٹ وی نو کہ یہ ویژول کارٹیکس کا ایک حصہ ڈیمیج ہوا ہے تو انہیں ان چیزوں میں پرابلم ہوگی, لیکن انہیں ان چیزوں کی امیجری میں بھی پرابلم ہوتی. So we show them something big, something small, then you ask them to close their eyes and say, okay, picture them in your head, which one is bigger? But they were okay with mental rotation. اگر انہیں دو فگرز دکھائی جائیں جن میں ایک جو ہے ذرا ٹیڑھی کر دی گئی ہے اور بتایا دونوں فگرز ایک جیسی ہیں, تو وہ ٹیڑھی والی کو ذہن میں روٹیٹ کر کے تو سیدھی والی سے میچ کر لیتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں جی ایک جیسی ہے یا نہیں ہے. They were also okay with image scanning. اگر انہیں ایک امیج دیا گیا ہے ذہن میں, اس کے کہا گیا ہے کہ اسے اسکین کریں, اس میں فلاں چیز ڈھونڈیں ہے یا نہیں ہے, they were able to do that. And they were also okay with locations. So imagery for mental rotation, for image scanning, or with locations is done in a different area of the brain than imagery for color, size and shape. So one thing is very clear, these two different visual image processing seems to be different phenomena. اچھا, اب امیجری کیا, جو جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ اسٹیو کوسلن جو ہیں انہوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے, تو انہوں نے امیج کو صرف اس چیز پہ نہیں چھوڑا کہ ہاں جی ہم ذہن میں ایک امیج بنا لیتے. اس چیز پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا, انہوں نے کہا اس کو آگے دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعی ایک ویژول اسکرین ہے جس کے اوپر ہم چیزیں پروجیکٹ کرتے ہیں, تو جو امیج سائز ہے اس سے فرق پڑنا چاہیے, اور اس کی ایک کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. جیسے اٹینشن کی کیپیسٹی ہوتی اس طرح اسکرین کی بھی ایک کیپیسٹی ہے, اور اس کیپیسٹی سے آپ بڑھ نہیں سکتے. This is very interesting, and I will ask you, because I think this is very interesting personally, and I've done this experiment on myself. I'll ask you to do it along with me. Subjects were asked to picture an elephant. میں نے کہا بھائی ایک ہاتھی اپنے تصور میں لے کے آئے. ٹھیک ہے, میں آپ سے بھی کہتا ہوں ایک ہاتھی کو اپنے تصور میں لے کے آئے. ہاتھی کو آنکھیں بند کریں اور میک این امیج آف این ایلیفینٹ.
Then they were asked to picture a rabbit next to the elephant. یعنی ہاتھی کے ساتھ, ہاتھی تو دیکھ لیا نا آپ نے, امیج ہے آپ کے پاس ذہن میں, اب اس کے ساتھ ایک خرگوش کو کھڑا کر دیں. Then subjects were asked to picture a rabbit, یعنی کچھ سبجیکٹ کو کہا گیا, ایلیفنٹ کی بات نہیں, کہا گیا کہ ایک ریبٹ کو تصور میں لے کے آئے, تو وہ ریبٹ کو تصور لے گئے. اب انہوں نے کہا اٹ از اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو اے فلائی, ٹھیک ہے, ایک مکھی کے ساتھ وہ ریبٹ کھڑا ہے. Now the interesting thing is, now they were asked, اچھا اب اس ریبٹ کو دیکھیں کہ اس کی دم کتنی بڑی ہے, اندازاً آپ کے خیال میں کتنے انچ کی. اس ریبٹ کے کان جو ہیں وہ کیسے ہیں, سیدھے ہیں کہ مڑے ہوئے ہیں, اس کے دانت کیسے ہیں. تو what they found was that subjects took longer to see the features in a rabbit standing next to the elephant than on the one standing next to a fly. اچھا اب یہاں پہ assumption کیا ہے کہ جب آپ نے ایلیفنٹ کے ساتھ ریبٹ کو کھڑا کیا ہے تو وہ ریبٹ آپ کو بہت چھوٹا سا نظر آ رہا ہے, اور جب آپ اس چھوٹے سے ریبٹ کے امیج کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں, کہاں ہیں, کتنے بڑے ہیں, دم کتنی بڑی ہے, تو یو ہیو اے پرابلم. لیکن جب آپ کو کہا گیا کہ آپ ریبٹ کو پکچر کرو, اس کے ساتھ ایک مکھی کو پکچر کرو, تو اسکرین جو ہے وہ آپ ریبٹ سے بھر دیتے ہیں ایلیفنٹ سے بھرنے کی بجائے, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مکھی کھڑی کر دیتے. اب جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ریبٹ کے فیچرز کو اسکین کرو تو آپ بڑے آرام سے اسکین کر لیتے. دیٹ واز دی آئیڈیا. اب اس سے پتا کیا چلتا ہے, واٹ آر دی امپلیکیشنز. Coslin said کہ our mind's screen is somewhat similar to a TV screen or a cinema screen, کہ اس کی ایک limited capacity ہے, اس پہ آپ کو امیج ڈالیں گے تو اس میں پھر باقی جگہ جو ہے وہ کم بچے گی. ہاتھی کو جب میں نے آپ کو پکچر کرنے کو کہا تو آپ نے خرگوش کے لیے بہت تھوڑی سی جگہ ہے, تو اس لیے ایک چھوٹا سا خرگوش ہی آپ اس میں بنائیں. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ اس اسکرین کو خرگوش سے بھر دیجئے اور ساتھ ایک مکھی کڑی کر دیجئے, تو وہ چھوٹی سی جگہ اب ریبٹ کی جگہ مکھی لے گی. سو دیٹ از واٹ سیمس ٹو بی دی ایویڈنس. اف اے لارج ایلیفینٹ فلز دا اسکرین دین دا ریبٹس امیج ہیز ٹو بی اسمال فار اٹ ٹو بی اکوموڈیٹڈ نیکسٹ ٹو دی ایلیفینٹ. یہ تھی آرگیومنٹ کازلن کی. اینڈ وین دا ریبٹ از نیکسٹ ٹو دا فلائی دا اسکرین از اویلیبل فار اے لارج ریبٹ. اچھا اب اس میں جو ایک اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ڈفرینٹ سبجیکٹس جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایلیفینٹس امیجن کر رہے ہوں. اب کچھ بچے ہیں جنہوں نے کارٹون دیکھے ہوتے ہیں ایلیفینٹس کے, تو ہو سکتا ہے وہ اپنے فیوریٹ کارٹون کو جو ایلیفینٹ کو جو چھوٹا سا ایلیفینٹ کا بچہ ہے اس کو دیکھ رہے ہوں, تو دیٹ ایکسپیریمنٹ مے ناٹ بی ویری ویلڈ. تو کازلن نے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ کوگنیٹو سائیکالوجسٹ آر اے ویری کلیور بریڈ. So they're very good at designing new experiments. What they did now was, Coslin and his colleagues, they asked subjects to picture a giant rabbit. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جناب ایک giant rabbit imagine کیجئے, and it's standing next to a tiny elephant. سبجیکٹ سے پوچھا کیوں جی کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں. We can image a very very big rabbit and a very tiny elephant. Then they were asked to picture a tiny rabbit standing next to a giant fly. اب یہ تو پیورلی امیجری کی بات ہے نا, اب اس کا ریالٹی سے تو تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ جناب ایک بہت بڑا خرگوش آپ امیجن کر لیں, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا منا سا ہاتھی تصور کریں, اور اسی طرح ایک چھوٹا سا ریبٹ تصور کریں اور ایک بہت بڑی فلائی اس کے ساتھ امیجن کریں. لیکن آپ نے فیچرز ریبٹ کے ہی بتانے, تو جن لوگوں نے جائنٹ ریبٹ امیجن کیا تھا وہ بڑی آسانی سے اس کے فیچرز کو بڑی کوئکلی اس کے فیچرز رپورٹ کر رہے تھے. جنہوں نے ٹائنی ریبٹ امیجن کیا تھا اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو دا جائنٹ فلائی, انہیں فیچرز کو لوکیٹ کرنے میں ٹائم لگا. So this was done to ensure that subjective differences in images are accounted for. ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ کے جو سبجیکٹو امیجز ہیں وہ کسی ایکسپیرئنس پہ بیسڈ ہیں, ان کو کنٹرول کر لیا جائے اور اس کی جگہ آپ کو انسٹرکشن دی جائے کہ جناب ایک بڑا سا ریبٹ امیجن کریں اور ایک چھوٹا سا ریبٹ امیجن کریں ڈپینڈنگ آن کنڈیشن.
This seems to confirm the idea that images are screened in a similar fashion to TV or cinema screens. یعنی امیجز جو ہیں ان کا سائز جو ہے وہ اس اسکرین کی لمیٹڈ کیپیسٹی سے ڈٹرمن ہوتا. ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ میں کہوں کہ جناب آپ تصور کیجئے کہ آپ ایک بلی کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 10 فٹ دور سے دیکھ رہے ہیں, 20 فٹ دور سے دیکھ رہے ہیں, 40 فٹ دور سے دیکھ رہے ہیں, اور 100 فٹ دور سے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی اسکرین پہ وہ بلی جو ہے وہ کم اسپیس لینی شروع کرتی. اب میں آپ سے کہوں کہ جناب اسے آپ یوں تصور کریں کہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اس بلی کو اور اس کا منہ جو ہے وہ بالکل آپ کی آنکھ کے پاس. تو یہ جو امیج ہے, میں ریئلٹی میں نہیں کہہ رہا بلی کو کچھ بھی کرنے, ریئلٹی کی بات نہیں ہو رہی, امیج میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بلی کا جو امیج ہے اس کا سائز چینج ہو جائے گا. سو اٹ سیمز لائک وی ہیو اے اسکرین ان آور مائنڈ وچ از بیسکلی essentially very similar to a TV screen. اچھا, اب امیجری میں ایک اور انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے, اور وہ یہ ہے, جیسے میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی اس بارے میں, کہ پیپل میں بی ڈفرینٹ. کچھ سائیکالوجسٹ, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, وہ کہتے ہیں امیجری نہیں ہوتی, اور کچھ سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب سبجیکٹ سے امیج روٹیٹ کرواتے ہیں, امیجز اسکین کرواتے ہیں, امیجز کو اسٹڈی کرواتے ہیں. تو اس سے یہ خیال آتا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ جو کہتے ہیں کہ امیجز ہوتے ہی نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ان میں امیجری کی کیپیسٹی کم ہو. اور اس کی ہمیں مثال پہلی دفعہ ملتی ہے سر فرانسس گالٹن سے, جو چارلز ڈارون کے کزن بھی تھے, اور انہوں نے انٹیلیجنس پہ کافی کام کیا تھا. ان 1883 he asked people to describe various features of their breakfast table. کہ آپ کی ناشتے کی میز جو ہے اس کے کیا فیچرز ہیں, پیالہ کہاں پڑا ہوتا ہے, سیریل کہاں پڑا ہوتا ہے, انڈا کدھر ہے, ٹوسٹ کس پلیٹ میں رکھتے ہیں, ٹیبل کس شکل کی ہے, چیئر کس طرح کی ہے. آئیڈیا یہی تھا کہ جناب اس میں وہ امیجری استعمال کریں گے. He found that a large number of people reported no imagery whatsoever. وہ کہتے تھے نہیں, ہم تو اپنی میموری سے آپ کو انفارمیشن بتا رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کھاتے ہیں, یہ چیز کھاتے ہیں, یہ چیز اس طرح پڑی ہوتی ہے, but we are not using any imagery at all. فرانسس گالٹن نے اسے ایک عجیب سا نتیجہ نکالا. انہوں نے کہا جناب what he found was کہ یہ لوگ جو تھے جن کی اکثریت نے کہا کہ ہم نے کوئی امیجری نہیں کی, most of them were professional people like lawyers and scientists. اور اس نے فرانسس گالٹن نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں جب انٹلیکچولی ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو شاید انہیں امیجری کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس آئیڈیا کو 1965 میں چیلنج کیا گیا, اینڈ اے اسٹڈی واز پبلشڈ which tested Mensa members. اب Mensa کیا چیز ہے؟ Mensa ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے میز, جہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے ہیں, کلب. لیکن Mensa جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے جس میں بہت زیادہ آئی کیو والے لوگ, بہت ہائی آئی کیو والے لوگ شامل ہوتے. اس میں وہ ایوریج آئی کیو والے لوگوں کو شامل نہیں ہونے دیتے, ابو ایوریج آئی کیو والے لوگوں کو بھی نہیں شامل ہونے دیتے. ٹاپ 2% of the population in terms of IQ, in terms of intelligence, are allowed to become members of that club. تو ان کلب کے ممبرز کو ٹیسٹ کیا گیا, تو انہوں نے ایک عجیب رپورٹ آئی ہمیں کہ 97% reported vivid imagery, very clear visible imagery انہوں نے رپورٹ کی. تو سر فرانسس گالٹن کا یہ جو آئیڈیا تھا کہ جناب ذہین لوگوں میں شاید امیجری کم ہوتی ہے, واز ناٹ ویلڈ. اس کی کچھ ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں, مثلاً کہ جناب جس زمانے میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا شاید لوگوں کے خیال میں امیجری کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن 60s میں
1960s میں imagery was considered very important. جو 60s ریولیوشن جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کلچر آف امیجری واز ڈومیننٹ. ایک خاص قسم کا آرٹ جو تھا دیٹ واز آن دا رائز, جس میں آپ کے انٹرنل امیجز زیادہ امپورٹنٹ تھے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ پینٹنگ میں آپ ریئلزم بہت زیادہ ہوتا تھا, لیکن ایک زمانہ پھر ایسا آیا کہ جو آپ کے اندر امیجز ہیں ان کو پینٹ کرنے والے آرٹسٹ کو زیادہ بہتر سمجھا گیا. سو دیٹ از وائی وی کین آرگیو کہ 1960s میں اگر لوگوں نے امیجری زیادہ رپورٹ کی تو اس کی وجہ شاید کلچرل ڈفرینسز ہوں اینڈ ناٹ سو مچ ڈفرینسز ان امیجری. دین what we also found was that imagery and linguistic thinking are very, very different. ٹھیک ہے, اس کا ہم نیورو سائیکالوجی سے ایویڈنس تو ہم نے لیا, ٹھیک ہے نا, برین کی اسٹڈی سے تو ہم نے ایویڈنس لیا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب وہ تو پرابلمس کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے سالو کرتے ہیں. جو لوگ امیجز کو یوز کرتے ہیں پرابلم سالونگ کے لیے وہ ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں جو لوگ لینگویج کو پرابلم سالونگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ان کو ہم نے کہا کہ جو ویژول امیجری یوز کرتے ہیں ان کو ہم نے کہا ویژول امیجرز, اور جو لینگویج کو یوز کرتے ہیں پرابلم سالونگ کے لیے ان کو ہم نے کہا وربلائزرز. What we found was کہ جب وہ پرابلم سالو کر رہے ہوں تو وربلائزرز کا بریدنگ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے, سانس لینے کا پیٹرن جو ہے وہ انٹرپٹ ہوتا ہے جو لوگ لینگویج سے سوچتے ہیں. لیکن جو لوگ ویژول امیجری سے سوچتے ہیں ان کے بریدنگ پیٹرن کو کچھ نہیں ہوتا, اور دس واز ویری انٹرسٹنگ. لیکن جب اس کے بارے میں سوچا گیا تو یہ پتا چلا کہ جناب جو لوگ لینگویج کو استعمال کرتے ہیں ذہن میں بول کے, نہیں خود ذہن میں بول کے, وہ شاید لینگویج سے ملتا جلتا پروسیس کر رہے ہیں. جب میں بول رہا ہوں تو میں اپنے سانس کو استعمال کر رہا ہوں, تو جب میں بولوں گا اپنے سانس کو استعمال کروں گا تو میرا جو ریگولر بریدنگ پیٹرن ہے, سانس لینے کا پیٹرن ہے, وہ ڈسٹرپٹ تو ہوگا. تو اسی لیے جب لینگویج کو ایون جب آپ ذہنی طور پہ یوز کرتے ہیں تو اسی سے سملر ایک پروسیس ہوتا ہے. اچھا, لیکن جب آپ ویژول امیجری یوز کرتے ہیں تو وہ چونکہ ویژن کی طرح ہے اس لیے اس میں بریدنگ پیٹرن پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. سو دیٹ واز این انٹرسٹنگ ڈفرنس that we found in the two kinds of people. اچھا, لیکن کوزلن صاحب نے کہا کہ جناب لیکن اسٹل یہاں پہ بات حل نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص میں امیجری ہے ہی نہیں اور ایک شخص میں بہت ہی امیجری, یہ اس طرح آئدر اور نہیں ہو سکتا. It may be simplistic to assume that imagery is either present or absent. He said some people may be better than others in using imagery for recall. Others may be able to better manipulate the images to solve problems. اچھا, اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ امیجز کو استعمال کر کے چیزوں کو یاد کر سکیں, وہ امیجز یوز کرتے ہوں ٹو ریمبر تھنگس. کچھ لوگ جو ہیں امیجز کی مینیپولیشن بہتر کر سکتے ہوں. مثلاً اگر میں آپ سے بھی کہوں کہ جناب ایک ایسا پرپل ایلیفینٹ امیجن کریں جس کی صرف 3 ٹانگیں, ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر کے ایک پرپل ایلیفینٹ کو امیجن کریں جس کی 3 ٹانگیں اور 1 کان. Some of you would be able to do it really well. Others may not be able to do it that well. اب میں کہوں کہ اچھا اب اس میں 3 ٹانگوں کی میں 1 ٹانگ کا اضافہ کر دیں اور وہ 4 ٹانگوں والا ایلیفینٹ بنا دیں, لیکن یہ کان ایک ہی رہے گا اور پرپل کلر ہی رہے گا اس کا. So some of you may be able to do it in your head, others may not be able to. So some of you may be able to better manipulate images, others may not be able to. Yet others may be better than some others to generate new images for creative purposes. اب جیسے ایک آرٹسٹ ہے وہ بالکل ہی ایک نیا امیج تخلیق کرتا ہے. پرپل ایلیفینٹ میں تو چلے ہم کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں نا,
ایک نئی ہی طرح کا امیج کوئی آرٹسٹ کریٹ کرتا ہے, کوئی پینٹر کریٹ کرتا ہے, تو پہلے اپنے ذہن میں کرتا ہے, پھر وہ کینوس میں سے لائے گا. تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اسکل ہو, جو کہ مختلف لوگوں میں مختلف حد تک پائی جائے. سو امیجری میں ڈفرینسز may not be simply a question of presence or absence. It may be a question of degree, it may be a question of level, it may be a question of quality, and it may even be a question of category. Now let's talk about another branch of imagery, which is eidetic imagery. I will introduce the ideas behind eidetic imagery in the next lecture in some depth. But for now, I want you to know کہ eidetic imagery اس imagery کو کہتے ہیں جس میں perfect form میں ایک image preserve ہوتا ہے. مثلا فرض کریں میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں ایک کمرے کی جس میں بہت ساری کرسیاں پڑی, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اس کمرے کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. آپ دیکھ لیتے ہیں. اب میں آپ کو اس کمرے سے باہر لے آتا ہوں یا اس تصویر کو آپ کے آگے سے ہٹا لیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ جناب اس میں کتنی کرسیاں تھیں, اس کمرے میں جو آپ نے تصویر اس کی دیکھی اس میں کتنی کرسیاں تھیں. اب اگر آپ نے نہیں گنی, chances are you won't remember if it was a very large number. Let's say there was 12 chairs in the room. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں گنی, تو اب آپ اس امیج کو یاد کر کے ہو سکتا ہے کہ کچھ تعداد, کچھ لوگ صحیح تعداد بتا دیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ایگزیکٹلی اس امیج کو یاد رکھتے ہیں اور اس امیج کو ریکال کر کے وہ ایگزیکٹ کاؤنٹنگ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ جناب اتنی کرسیاں. لیٹس سے دیر از اے ہال جس میں 100 کرسیاں, ٹھیک ہے. اب آپ اس ہال کے اندر آئے اور آپ نے کرسیاں نہیں گنی کیونکہ آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ کرسیاں گن. انہوں نے کہا صرف اس ہال کو دیکھیں. پھر آپ باہر آ گئے, اب آپ سے پوچھا گیا کہ جناب کتنی کرسیاں تھیں, تو جن لوگوں کے پاس آئیڈیٹک امیج ہوگا وہ اس میں وہ 100 کرسیاں بھی گن لیں گے. دیٹ از اے ویری اسپیشل کوالٹی اینڈ دیٹ اسپیشل کوالٹی از آلسو ویری ریئر. یہ سب لوگوں میں نہیں ہوتی ہے, اور جن لوگوں میں ہوتی ہے ان میں بھی ہر امیج کے بارے میں نہیں ہوتی, کچھ امیجز کے بارے میں ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ فرام وچ wide ranging ideas emerge. So that is one of the things that I think is important in the nature of eidetic imagery. But that is something we will talk more in depth in the next lecture. So today we have looked at several aspects of imagery. We have examined many different minor aspects and some major aspects of what visual imagery is. ہم نے کچھ تو نیورو ایویڈنس دیکھا امیجری کے بارے میں, اور اس ایویڈنس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ویژول امیجری جو ہے وہ ویژن سے برین کے حصے شیئر کرتی ہے, جس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید ویژول امیجری کے پیچھے بھی وہی پروسیسز ہیں جو ویژن کے پیچھے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا اسٹرکچر دیکھا امیج کا کہ وہ کیسے اسٹور ہوتا ہے, پریزرو ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے یہ آئیڈیا نکالا کہ شاید وہ ہائرارکی میں ہوتا ہے, ایک آرڈر میں ہوتا ہے جس میں کلاسیفیکیشن ہوتی ہے امیجز کی, اور امیجز کو ہائرارکیکلی اسٹور کیا جاتا ہے, جس زمین میں ہم نے ریڈ کی ریسرچ کی بات کی. پھر ہم نے مینٹل میپس کی بات کی, اور میں نے آپ کو پاکستان کی ایران کے ساتھ سرحد کے حوالے سے بات کی کہ جہاں کچھ گاؤں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے وہ ایران کے چند گاؤں کی نسبت مغرب میں ہوں, اور ایران کے وہ گاؤں مشرق میں ہوں. لیکن یہ جو کمپیریزن ہے یہ اس وجہ سے پرابلمٹک ہو جاتا ہے کہ پاکستان بذات خود ایز اے کنٹری ایران کے مشرق میں واقع ہے. تو اس وجہ سے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اس قسم کی میموریز کو, اور اس میں نے آپ کو الفا اینڈ بیٹا کاؤنٹیز کی مثال دی جن کو یوز کر کے ہم نے ایکس اور وائی سٹیز بنائے, اور ان میں کانگروئنٹ اور انکانگروئنٹ میپس کے درمیان فرق بتایا گیا. دین وی انٹرٹین دی آئیڈیا that imagery could be of two types,
visual types and spatial type. یعنی جو امیج کی ڈیٹیل فیچرز ہیں, کلر ہے, سائز ہے, ریکگنیشن ہے, وہ ویژن والے حصے میں ہوتی ہو, اور جو لوکیشن کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ ہو سکتا ہے اسپیشل پروسیسنگ جہاں ہوتی ہے وہاں ہوتی ہو. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے فارا کا ہم نے ایویڈنس کنسیڈر کیا برین ڈیمیج پیشنٹ کے ساتھ, جہاں سائز, کلر اور شیپ کی امیجری کی پرابلم تھی سبجیکٹس کو, لیکن مینٹل روٹیشن, امیج اسکیننگ اور لوکیشن وہ کر سکتے تھے. پھر سائز اینڈ ڈیٹیل کے حوالے سے ہم نے آپ کو ایلیفینٹ اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو اے ریبٹ اینڈ ریبٹ اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو اے فلائی کی مثال دی کہ شاید ہمارے ذہن میں جو اسکرین ہے وہ ویسی ہی ہے ان اٹس کیریکٹر جیسے کہ کمپیوٹر اسکرین ہوتی ہے یا ٹیلی ویژن اسکرین ہوتی ہے یا سنیما اسکرین ہوتی ہے, بیکاز اٹ ہیز اے ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن اینڈ دیٹ ڈیجیٹل ریپرزینٹیشن از واٹ از دین reproduced on the screen, transformed in the form of an image. تو اس میں ہم نے اس ایکسپیریمنٹ کی ویریشن بھی دیکھی کہ کس طرح ہم نے کہا کہ پکچر اے جائنٹ ریبٹ اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو اے ٹائنی ایلیفینٹ, اور پکچر اے ٹائنی ریبٹ اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو اے جائنٹ فلائی, اور اس میں ریبٹ کے فیچر ایکسس کرنے تھے. اور اس سے مزید ان ریزلٹ سے اس چیز کو تقویت ملی کہ ٹی وی اسکرین کی طرح شاید ہمارے مائنڈ میں بھی ایک لمیٹڈ اسپیس والی اسکرین ہوتی ہے, اور وہ اسکرین جو ہے اس کی پراپرٹیز افیکٹ کرتی ہیں امیج کی پراپرٹیز کو. پھر ہم نے یہ آئیڈیا انٹرٹین کیا کہ لوگوں میں مختلف کیپیسٹی ہوتی ہے امیجری کی, اور وربلائزرز جو ہیں وہ امیجری والوں سے کچھ چیزوں میں تھوڑے بہت مختلف ہوتے ہیں. لیکن پھر کازلن نے اس بحث کو اس طرح سے ریزالو کیا کہ imagery may not be a very simple thing. So with this we bring our lecture on imagery to a close. Thank you very much. Khuda Hafiz.